दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज हम गज़ल की मुनासबत से बात करेंगे। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो इंटरमीडिएट तक गज़ल के हवाले से पूछा जाता है और गज़ल की तारीफ क्या है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गज़ल जो है इसको सिन्फ़ शेर में एक मुमताज़ मकाम और मुमताज़ हैसियत शामिल। यूं तो असनाफ़ी शेर में नज़्म है, कसीदा है, रुबाई है और उसके अलावा जो है मरसिया है, लेकिन गज़ल को ज़रा मुमताज़ और ख़ास हैसियत से देखा जा सकता है, क्योंकि गज़ल की तारीफ जब की जाए, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि गज़ल के मानी हैं गमे जाना, महबूब का गम, माशूक का गम, जिस पर इंसान या शायर जो है खासकर वो हवादिस और इंसिडेंट से इबारत होता है। जिंदगी में उसके हवादिस और उसके नशीब फराज बहुत होते हैं, तो उसकी तमाम तर तवज्जो जो मरकूज होती है वो महबूब की तरफ होती है। लिहाजा गज़ल का और मोहब्बत का, गज़ल का और महबूब का एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ है। लेकिन इस्तिलाह शेर में गज़ल किस चीज को कहते हैं, जरा पीछे जाना होगा। ये अरबों से, कदीम अरबों से आई हुई चीज। अरब जो थे महबूब के दयार, यानी महबूब की मंजिलें, महबूब के मकाम, क्योंकि वो नोमैडिक लाइफ थी उस जमाने में, खानाबदोश जिंदगी थी। वो एक ही जगह, पैगन पीरियड की बात मैं करता हूँ, जमाने जाहिलियत की, वो एक ही जगह करार नहीं करते थे। वो खानाबदोश और सहरानवर्द कौम थी। लिहाजा कारवानों की सूरत में, कैरावन जिसे कहते हैं, या काफिलों की सूरत में एक दयार से दूसरे दयार, एक जगह से दूसरी जगह, एक मकाम से दूसरे मकाम अपने ऊंटों, भेड़ों, बकरियों और चौपाइयों के साथ जाते थे घास चराने के लिए। तो उसी दौरान जो है उस आजाद फजा में उनके यहाँ एक तगज़्ज़ुल और एक शायरी का एक इम्तिजाज पैदा हो गया। ऊंट जब चलता है, उसके पाँव का जो दफ होता है, उस दफ के साथ उन्होंने एक काफिया बंद इबारत को कहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे गजल वजूद में आई। वहां तो कसीदा का रिवाज था, लेकिन वो गजल कसीदा नुमा गजल थी। तो इस्तिलाह शेर में गजल जो है, इसके मैनी है औरतों के साथ बातें करना। लेकिन मैंने कहा कि इसका ओरिजिन, इसका रूट जो है कदीम अरबों के साथ है। तो उस वक्त जो है अजरा जो है, एक लफ्ज अजारा जो है, वो दोशीजाओं को कहते हैं उर्दू में। तो उन्हीं के साथ मुआशके से और अपनी रुदात बयान करने से इस चीज की शुरुआत हो गई। तो धीरे धीरे ईरान में भी गजल दाखिल हो गई और फारसी से फिर उर्दू में गजल आई, यहां तक कि फिर मगरिब में और जर्मनी में भी गजल चली गई और उन्होंने भी इस सिन्फ शेर में तब आजमाई। आज भी अगर जर्मनी में हम देखेंगे तो कहते हैं वो गजल को, और ये एक बाज़ाब्ता एक सिन्फ शेर है। मैंने कहा इस्तिलाही मैनी है इसके औरतों से मुताल्लिक बात करना, लुग़वी मैनी। और जब हम यहाँ देखें गजल की लाइफ जो है, जिंदगी 400 साल पुरानी है यहाँ, क्योंकि ये दक्कन से शुरू हुई। दक्कन में 400 साल पहले जिन शोरा ने इस सिन्फ शेर पर तबा आजमाई की, उनमें कली कुतुब शाह, रजब अली बेग सुरूर और एक नुमाइंदा शायर वली दक्कनी, आप सबों ने उसको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। और इसी तरह से कई एक शोरा जो है, सिराज औरंगाबादी को अगर हम ले लेंगे, रजब अली बेग सुरूर को अगर हम ले लेंगे, या कली कुतुब शाह का नाम और वली दक्कनी का नाम तो जुबान ज़दे आम है। तो उस वक्त से गजल का इर्तिका, गजल की शुरुआत हो गई बाज़ाब्ता तौर पर। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि शुरुआत उर्दू की 350 साल 400 साल पहले की हैं, और शुमाल में जो उर्दू के नुमाइंदा उस्ताद थे उस जमाने में, दक्कनी दौर, शुमाल में फाइज था और हातम था, नाजी था। इस तरह से इस सिन्फ शेर की बाज़ाब्ता शुरुआत हो गई। अब देखना यह है कि उस जमाने की उर्दू जो है वो आजकल के जो है इस फसीह उर्दू की मानद नहीं थी, क्योंकि इब्तदाई दौर था। मैं एक शेर आपकी नजर कर रहा हूं, किया मुझे इश्क ने जालिम को आप आहिस्ता आहिस्ता, क्या आतिश गुल को करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। तो ये इब्तदाई दौर है जो फसीह उर्दू है, उर्दू मुअल्ला है, और आगाज में जो उर्दू है उसमें आप ऐसी ऐसी चीजें पाएंगे, टुक, तलक, कूं, ऐसे ऐसे हरूफ जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, जो फिर बाद में फसीह उर्दू जब बोली गई तो उसमें वो शामिल नहीं है। बाज़ाब्ता ये जबान इर्तिकाई मंजिल तय करते करते फसाहत की दहलीज पर पहुंच गई। देखिए गजल
کا جہاں تک تعلق ہے، جب ہم غزل کی تعریف کریں گے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل وہ صنف شعر ہے جس میں ہر شعر کے معنی جداگانہ ہوتے ہیں، لیکن پہلے شعر کے دونوں مصرے جو ہوتے ہیں، یعنی ایک شعر کے دو مصرے ہوتے ہیں، وہ دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی ساکن متحرک برابر برابر ہوتا ہے اور قافیہ اور ردیف دونوں مصروں کا برابر برابر ہوتا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلا شعر جو ہے اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل میں خاص طور پر غم جاناں کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے، معشوق کا غم، محبوب کا غم، اور کیا نام ہے، اب جو معاصر دنیا میں جو غزل آئی وہ اس قید سے باہر نکلی، گویا اس میں سماجی مسائل بھی آ گئے اور کبھی کبھی سیاسی مسائل کو بھی ان میں داخل کر دیا، اور یہ جو ہے تو ہیوز اور ہیو ناٹ، مثلا جو طبقاتی کشمکش ہے اس کے متعلق بھی بات ہوئی، یعنی سماج میں پچھاڑے ہوئے لوگوں کی بات بھی ہوئی، سوشل ایشوز بھی اس میں داخل ہو گئے، اور جو حلقہ ارباب ذوق ہے، یعنی جو شعراء پھر یہ جو ہے ترقی پسند تحریک کے حوالے سے جنہوں نے بات کرنا شروع کر دی، مثلا فیض ہے یا کیا نام ہے احمد ندیم قاسمی ہے، علی سردار جعفری ہے، تو اس میں سماجی مسائل اور سماجی نابرابری اور سوشل ایولز کے حوالے سے بات ہو گئی پھر بعد میں، لیکن پہلے جو ہے غزل، میں نے کہا دکن کو اور شمال کو میں نے لے لیا، لیکن معاصر دنیا میں جن لوگوں کو غزل کے حوالے سے سرتاج مانا جاتا ہے اور یعنی امیر الشعراء مانا جاتا ہے، ان میں میر تقی میر درد اور کیا نام ہے غالب مومن وغیرہ وغیرہ کا نام سر فہرست ہے، جنہوں نے غزل کو ایک خاص طرح دے دی اور محبوب کے غم کو، معشوق کے غم کو زمانے کے غم سے تعبیر کیا اور زمانے کے غم کو محبوب کے ساتھ ملایا۔ اور میں نے کہا کہ اس غزل کے جو ہے زیادہ سے زیادہ 19 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے یہ غزل، اور کم سے کم 5 اشعار پر بھی غزل مشتمل ہوتی ہے، 5 6 19 اشعار تک یہ غزل جو ہے اشعار پر مشتمل ہوتی ہے، 19 اشعار پر یا کم سے کم 5 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس میں محبوب کی تعریفیں، کبھی کبھی محبوب کا سراپا بھی کھینچا جاتا ہے، کبھی کبھی محبوب کی بے اعتنائی اور بے رخی کو بھی گنوایا جا سکتا ہے، اور محبوب کے غم میں راتیں آنکھوں میں کاٹنا اس کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور محبوب کے غم میں زمانے کو، اس بسیط کائنات کو دیکھنا اور اس کا مشاہدہ کرنا، مثلا آسمان، زمین، سمندر، بیابان، صحرا، دریا اور جنگل، ان کو بھی سامنے لا کر اپنے محبوب کے غم کو زمانے کا غم بنانا، یہ غزل کی تعریف ہے۔ ہم اصطلاح شعر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل وہ صنف شعر ہے جس میں طبقہ نسواں یعنی عورتوں سے متعلق باتیں کی جائیں، لیکن اصطلاح شعر میں آج ہم غزل کو اس صنف میں شمار کرتے ہیں جس میں محبوب کے غم کے علاوہ سوسائٹی میں پیدا ہونے والے مسائل جو ہیں ان کو بھی ابھارنا اور محبوب کے غم کو بھی اس میں شامل کرنا، یہ غزل کی تعریف ہے۔ غزل میں ہر شعر کا مطلب اور معنی اور مفہوم جدا گانا ہوتا ہے، الگ الگ مضمون، الگ الگ معنی، جدا گانا معنی ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں پر غزل جو ہے ایک شعر کا دوسرے شعر کے ساتھ اطلاق ہوتا ہے، یعنی معنی کے حوالے سے ربط ہوتا ہے، لیکن اس غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں، اس غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ قدیم عرب سے آئی ہوئی صنف ہے، تو اس میں وہ پہلے اجڑے دیار کے یعنی محبوب کے مقامات اور دیار کا تذکرہ ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ پہلے تشبیب لاتے تھے۔ ایک اور لفظ اپنے غزل کے حوالے سے یاد رکھنی ہے، تشبیب۔ تشبیب مینز محبوب جو ہے، محبوب کی تعریف، اس کی جوانی، اس کی سرمستی کی تعریف۔ کہیں کہیں پر پہلے بہار یعنی بہاریہ یعنی بہار اور موسم کی تعریف ہے، اور اس کے بعد شاعر جو ہے اپنے مطلب کی بات کہنے والا ہوتا ہے کہ محبوب میرا جو ہے اس کی بے اعتنائی، ستم ظریفی یا اس کا سراپا
یا اس کی نظریں یا اس کی ناز و ادا یا اس کے قد و قامت کے حوالے سے بات کرنا، ان چیزوں کا خوبی بخوبی اس میں مظاہرہ ہوتا ہے غزل میں۔ اور جہاں تک غزل کا تعلق ہے، میں نے کہا کہ معاصر دنیا میں اس کے سرتاج شعراء جو ہیں ان میں میر تقی میر، غالب، میر درد اور مصحفی وغیرہ، اور آتش، خواجہ حیدر علی آتش اور محمد ابراہیم ذوق، داغ دہلوی خاص کو طور پر قابل ذکر ہیں۔ بہت سارے انگنت نام ہیں۔ تو مثلا غزل میں جو ہے، جب ہم میر تقی میر کی غزل کو لے لیں گے، غالب سے پہلے، غالب سے مقدم میر تقی میر ہے، کیونکہ غالب نے خود غزل کے حوالے سے کہا ہے اور میر تقی میر کا مقام متعین کیا ہے۔ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، کہتا ہے میں ہی فقط غزل کا استاد نہیں ہوں، میرے سے پہلے بہت بڑا استاد تھا غزل کا، جس ریختہ غزل کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے میر تقی میر۔ تو غزل کا میں نے کہا کہ پہلا شعر جو ہے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ کہیں کہیں پر دو شعر ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حسن مطلع، یعنی دو اشعار ہوتے ہیں، ایک مطلع اور دوسرا شعر حسن مطلع کہلاتا ہے۔ اور آخری شعر میں جس میں شاعر اپنا کلمی نام لاتا ہے، کہیں کہیں پر کلمی نام جسے تخلص کہتے ہیں، اسے تخلص کہتے ہیں کلمی نام کو۔ مثلا مرزا اسد اللہ خان نام ہے، کلمی نام ہے غالب، یہ تخلص ہو گیا۔ تو اسی طرح سے درد جو ہے یہ کلمی نام ہے، آتش جو ہے یہ کلمی نام ہے، ذوق جو ہے محمد ابراہیم ہے اس کا نام لیکن کلمی نام ذوق، اور مرزا محمد رفیع نام ہے لیکن کلمی نام اور تخلص اس نے رکھا ہوا ہے سودا، یہ کلمی نام تخلص کہلاتا ہے۔ تو آخری شعر میں جس میں شاعر اپنا تخلص، اپنا کلمی نام لاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کلمی نام کو تخلص کہتے ہیں اور اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اور میں نے تشبیب جو ہے، تشبیب کے حوالے سے ابتدا میں شاعر جو ہے اپنے محبوب کی سرمستی، جوانی، اس کی بے رخی، اس کے ناز و ادا کا ذکر کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اور اپنی بے خوابی اور اپنے سونے دل کا حال بیان کرتا ہے۔ زیادہ تر غزل میں یہی غم جانا ہوتا ہے اور غم دوراں ہوتا ہے، زمانے کا غم ہوتا ہے اور محبوب کا غم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ مثلا میں کہوں گا کہ مطلع، حسن مطلع کے حوالے سے یہ شعر، ہنگامہ گرم کن جو دل نا صبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا، یہ میر کا شعر۔ میر کو خدائے سخن یعنی مطلب سخن کا سرتاج کہتے ہیں۔ ہنگامہ گرم کن جو دل نا صبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ ایک ایسا سما ہے، ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسی منزل ہے اور نشان منزل ہے، ایک ایسا مقام ہے جہاں ہنگامہ گرم کن یعنی ہنگامہ، شور و غوغا، اور ہر طرف سے یہ جو ہے تو بس شور کا سما نظر آتا تھا، اور ادھر سے دل ناصبور تھا، اور وہ دل جو تڑپتا تھا محبوب کے غم میں، اس دل کی کیا کیفیت تھی؟ پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ شور نشور یہ جو ہے محشر کا شور، میدان محشر، قیامت کے دن جب حشر بپا ہوگا، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں شور و غوغا ہوگا، شور نشور اسے کہتے ہیں۔ اور شاعر اپنے محبوب کے فراق میں اس سما کو ظاہر کرتے ہیں، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا، جو میں اس کے فراق میں، اس کی جدائی میں، اس کی دوری میں آہ و فغاں کرتا تھا، شور کرتا تھا، شور و غل کرتا تھا، شور و غوغا بپا کرتا تھا، اور آہ و فغاں اور نالے دے دیتا تھا۔ ایسا سما تھا گویا محشر کا، گویا محشر کے میدان کے شور و غوغا کا سما تھا۔ یہ شاعر وہ تصویر اور وہ منظر کشی، وہ منظر نگاری، وہ منظر کشی ہماری آنکھوں کے سامنے لاتا ہے۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلے برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، شاعر کلیم جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دل کی آتش
یعنی سوزش عشق، محبت کا اتمام، محبت کی تکمیل جو ہے وہ اگر بلند ہوتی، تکمیل کو پہنچی ہوئی ہوتی، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے جلوے کی تاب نہ لا کر کوہ طور پر بے ہوشی کی حالت میں جو گر پڑے، ایسی صورتحال شاید نہیں آتی۔ یہ عشق اور والہانہ پن اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یک شعلے برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ یہ ایک شعلہ جو ہے، ایک شعلے برق جو تھنڈر ہوتا ہے، جو برق ہوتا ہے، جو بجلی گرتی ہے، تو خرمن صد کوہ طور تھا۔ وہ خرم اس کا وزن اور اس کا جو یہ جو ہے کوانٹم جو ہے، اس کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ عاشق پر جو تودے گرے ہیں، جو برق گرے ہیں محبوب کے فراق میں، محبوب کی جدائی میں، تو اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ خرمنوں اور خروار کی مقدار میں ایسے شعلے گر پڑتے ہیں عاشق پر کہ ایک انسان جو ہے اپنے قیاس میں نہیں لا سکتا ہے، کیونکہ محبوب کے غم میں، محبوب کے فراق میں، محبوب کی جدائی میں وہ جو ہے ان شعلوں کو اور ان دوریوں کو برداشت کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اور اس فراق اور اس دوری کا ایک سما ہماری آنکھوں کے سامنے لاتا ہے۔ تو اسی طرح سے غزل کے حوالے سے ہم ایک شاعر شاد عظیم آبادی کے شعر کی تشریح کریں گے۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں اس کوچے کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ شاعر اپنے محبوب کے کوچے، محبوب کے دیار کی مخاطب ہماری توجہ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے زندگی بھر، عمر بھر تمناؤں میں ہی الجھایا گیا، یعنی میری خواہشیں کبھی بر نہیں آئی، میری تمنا اور میری آرزوئیں کبھی بر نہیں آئی، میری مرادیں کبھی پوری نہیں ہوئی، کیونکہ میں محبوب کے غم میں، محبوب کے فراق میں ہمیشہ الجھا رہا اور ہمیشہ تمنا ہی کرتا رہا، اور کبھی بھی مراد بر نہیں آئی۔ تو میری زندگی کا یہ جو ہے، میری زندگی کی راتیں، میری زندگی کے صبح ہمیشہ تمنا، آرزو اور انتظار میں ہی رہے۔ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، کبھی وہ چیز دکھا کر، کبھی یہ چیز دکھا کر، کبھی مجھے بھروسہ دے کر کہ آج ملاقات کی شام ہے، کل ملاقات کی صبح ہے، لیکن کبھی یہ تمنا، یہ مراد میری پوری نہیں ہو گئی۔ ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آگاہ، میں اپنے محبوب کے دیار اور کوچہ سے بہت ہی واقف ہو چکا ہوں، کیونکہ میں روز اس کوچے سے سرگرداں پھرتا رہتا ہوں۔ کاش وہ نگاہ ناز میری طرف دیکھے، لیکن اس کی بے رخی اور بے توجہی نے مجھے مارا ہے۔ میں تمناؤں میں اور خواہشات میں ہی الجھا ہوا ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آگاہ، میں اس کوچہ کے ذرہ ذرہ سے واقف ہوں، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ میری زندگی بس آنے جانے میں لگ گئی، میری زندگی بس سرگرداں پھرتے رہتے اور دیکھتے ہی گزر گئی، کبھی میری مراد بھر نہیں آئی۔ شاعر اپنی یاسیت اور نا امیدی کا اظہار کرتے ہوئے اس شعر میں، اس غزل کے مطلع میں اپنی خواہشات کا برملا اظہار کرتا ہے۔ اگر غالب کو لے لیں گے، مرزا اسد اللہ خان غالب شاہکار، ایک غزل گو شاعر، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا ایک عام جو آپ کے نصاب میں بھی درج ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ شاعر کے اندر جو دکھ ہے، درد ہے، اس کا درمان ہی نہیں۔ کاش کوئی مسیحا میری نظروں سے گزرتا جو اس عشق کی بیماری کا علاج کرتا، اس عشق کی بیماری کا مداوا کرتا۔ یہ وہ درد ہے جو اب لا علاج، لیکن کوئی مسیحا اگر آئے تو وہ اس کا درمان ڈھونڈے تو تبھی ممکن ہے، ورنہ میں محبت، عشق اور غم جانا اور زمانے کے آلام کا مارا ہوا ہوں، میرے درد کا کوئی درمان نہیں۔ تو دوستو، یہ غزل جو ہے، اس میں غم جانا اور زمانے کا غم ہی زیادہ تر حاوی ہوتا ہے۔ آج کچھ باتیں غزل کے حوالے سے ہو گئیں، اور کل انشاءاللہ کسی غزل کی تعریف و توصیف اور تشریح کے حوالے سے آپ کے پاس پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔